अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दौरा के साथ मैं हूं असदरीम खान। बात करेंगे आज औरत मार्च के मुतालिक। मेरा साथ देंगे सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार शिराजी साहब। हमें आज ज्वाइन करेंगी एडवोकेट नूर एजाज चौधरी साहिबा। नूर एजाज साहिबा इंसानी हकूक़ की भी एक्टिविस्ट हैं और औरत मार्च में भी उनका कुछ सालों से इन्वॉल्वमेंट रही है। वेलकम नूर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ये बताइएगा, इससे ही ज़रा आगाज़ कर लेते हैं कि 8 मार्च जो बैनुल-अक़वामी तौर पे ख़वातीन का दिन मनाया जाता है, उसके साथ साथ इस चीज़ को इतना मुतनाज़ा क्यों किया जा रहा है? आखिरकार ख़वातीन के जो बुनियादी हकूक़ हैं, ना सिर्फ आइन आपको गारंटी करता है, लेकिन इस पर बेतहाशा अदालत उज़्मा के भी फ़ैसले हैं। तो सबसे पहले ये बताइएगा कि इसका जो मंशूर है, औरत मार्च का जो मंशूर है, वो क्या कहता है? शुक्रिया असद। औरत मार्च का मंशूर जो है 8 मार्च को जो होने जा रही है मार्च, उसका आइडिया है खुद मुख्तारी। खुद मुख्तारी का क्या मतलब है? ऑटोनमी। ठीक है। ऑटोनमी डिसीजंस लेने में, ऑटोनमी अपनी बॉडी पे, ऑटोनमी वायलेंस के खिलाफ। और हमारा ये मानना है कि ये ऑटोनमी हर इंसान का हक है। पाकिस्तानी शहरी होने की बुनियाद पे हर औरत का हक है। तो ये मंशूर ब्रॉडली स्पैन खुद मुख्तारी से करता है इनटू इकोनॉमिक वायलेंस, वायलेंस अगेंस्ट बॉडीज, वायलेंस अगेंस्ट रिलीजियस माइनॉरिटीज, वायलेंस अगेंस्ट चिल्ड्रन and violence against any other individual, ethnic या किसी भी रेशियल माइनॉरिटी से जो बिलोंग करता हो। और हम डिमांड कर रहे हैं कि ऐसे सारे वायलेंसेस पे एक एंड हो। बिल्कुल ठीक है। शिराजी साहब, आपका भी अगर सवाल जरा शामिल कर लें। जी बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अगर देखा जाए तो एक स्लोगन आया है असद, उसके बाद ये सारा का सारा मामला कंट्रोवर्शियल हो गया। अगरचे पाकिस्तान की अदालतों ने भी जब मामला वहां पे गया है तो इसको इनकरेज किया है, अप्रिशिएट किया और रादर स्टेट हुकूमत से कहा गया कि बाकायदा इसके लिए जो तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाए जब ख़वातीन मार्च हो। लेकिन मेरा सवाल नूर साहिबा से भी यही है कि अगेन हर स्लोगन उसकी अपनी इन्वायरमेंट के अंदर बड़ा ठीक लगता है। अब यूरोप के अंदर तो बड़ा नॉर्मल सा स्लोगन है, बट पाकिस्तान की इन्वायरमेंट और बिलखुसूस हमारा एक थोड़ा सा जो एक रिलीजियस एक वो बैकग्राउंड है उसको लेके यहाँ पे लगता ही है कि कोई ज्यादा फिट इन नहीं था। तो बेहतर ये नहीं था नूर साहिबा के कुछ स्लोगन लेके आना भी था तो खुद जनरेट करते, अपना माइंड अप्लाई करते, रादर एक बारोड स्लोगन लेके आए जिसके बाद एक बहरहाल अच्छे काज के लिए जो मार्च होने जा रहा था उसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। जी मेरा आपसे सवाल है एक, क्या पाकिस्तान में औरत या आपका या मेरा जिस्म किसी और का है? कतई नहीं, ऐसा नहीं है। बिल्कुल जिसका है उसी का है। बिल्कुल। तो क्या हम ये मान सकते हैं कि जो तशद्दुद हमारे खिलाफ होता है, ठीक है, जिस्मानी तौर पे रेप होता है खवातीन का, छोटी छोटी बच्चियों का रेप होता है। कशाना शेल्टर होम का आपने सुना होगा, कशाना शेल्टर होम में फोर्स ट्रैफिकिंग की गई लड़कियों की और पुलिस कंप्लेंट तक नहीं हो सकी। मेरा ये मानना है कि औरत मार्च जो मांग रही है उसका ये मतलब है कि इस तरह का कोई भी इनजस्टिस, कोई भी नाइंसाफी किसी औरत के खिलाफ करना किसी का भी हक नहीं है। इस जिस्म पे हक मेरा है, कोई इसको इस तरह कोई गलत तरीके से छेड़ नहीं सकता, कोई मेरे खिलाफ जिनसी हरासा नहीं कर सकता, जिनसी हरासा करके मुझे निकाल नहीं सकता, इस बात से नहीं भाग सकता कि मैं उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करती थी। आईनी तौर पर हम सबको अपना हकूक, हमारी फंडामेंटल राइट्स किस लिए दी गई? ताकि हमारे पास ऑटोनॉमी हो। लेकिन नूर साहब बात बार बार माशरी अकदार की हो रही है ना कि माशरती जो हमारे अकदार हैं बाहर उसके अंदर कहीं मेल नहीं खा रहा। और अभी भी ये जो बात हो रही है कि शायद ये बाहर का स्लोगन है, ये यूरोप के अंदर जैसे मैंने पहले भी कहा कि बड़ा नॉर्मल इसको कंसिडर किया जा रहा है। बट हमारे यहाँ कुछ अकदार भी तो है, उनका ख्याल भी तो हमने खुद रखना है ना, वो खातून हो या मर्द हो। अब ऐसा तो नहीं कर सकते कि आप कहेंगे जो माशी अकदार हैं उनको तो साइड पे रखें, हम अपनी बात करेंगे और अपनी मर्जी से करेंगे। तो थोड़ा मेरे ख्याल में ये जो माशरती अकदार के कस्टोडियन है वो भी तो हम ही है ना। अगर हम लेके नहीं चलेंगे तो कौन लेके चलेगा? सर तो मैं भी इससे थोड़ा सा अगर इख्तलाफ करते हुए एक और भी सवाल शामिल कर लूँ नूर साहिबा से। आई थिंक शिराजी साहब चलें ये कहना कि जी मगरब से ये सारा कुछ ये स्लोगन आया है,
اس کی سمٹمز کیا ہیں؟ اگر آپ اوکاڑا میں دیکھیں جہاں لاشوں کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، جو ابھی شیلٹر ہومز کا بھی قصہ سنایا گیا ہے، اس سے پہلے جو آپ کے کیسز ہوئے ہیں، جو ہے نا جیلانی صاحبہ کے دفتر میں کیس ہوا تھا، جو آپ نے اپنے خواتین کے ساتھ کیا ہے، بین الاقوامی انڈیکیٹرز پہ خواتین کا یہاں جینا، جو ان کی سٹینڈرڈ آف لائف ہے وہ دنیا میں کم ترین ہے، جو ویمنز پارٹیسپیشن ہے ورک فورس میں وہ کم ترین ہے. جو ابھی عدالت عظمیٰ نے جو فیصلہ کیا تھا، اس شو پہ ہم نے ڈسکشن کی تھی کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کا حق مارا تھا، 45 سال ہو گئے، وہ فوت ہو گئیں، ان کو اب جو وراثت میں ان کے جو آگے سے بچے ہیں ان کو شاید اب جا کے اپنا حق ملے. اور یہ ایک کیس ہے جو کسی طرح سے عدالت عظمیٰ کی منزل تک پہنچ گیا. اور اپنی بہن کو اور اس طرح بیٹیوں کو ڈس انہیرٹ کرنا تو ہمارے لیے ہر دن کا کام بن گیا. تمام پراپرٹی کے کیسز کا بھی اس سے تعلق ہے. تو نور صاحبہ، جو میں آپ سے سوال کروں گا وہ شرازی صاحب کے سوال سے فالو اپ کرتے ہوئے یہ ہے کہ کیا یہ اس چیز کی ایک حد تک فتح نہیں ہے، ایڈوانسمنٹ نہیں ہے کہ چلیں یہ نعرہ اب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مغرب سے آتا ہے یا ہمارے معاشرے کے اقتدار سے یا معاشرے کے دائرے سے باہر ہے، کیا اس کا یہ نہیں مطلب کہ شکر ہے ڈسکشن تو ایڈوانس ہو گئی ہے؟ بالکل. اور میں یہ مانتی ہوں کہ اگر آج مرد اس نعرے کے پیچھے لگ کے وہ ساری انجسٹسز سوسائٹی میں جو عورتوں کے خلاف ہو رہے ہیں وہ بھول جاتے ہیں، تو پھر وہ یہ آج مڑ کے نہیں کہہ سکتے کہ وہ عورتوں کی حقوق کی رسپیکٹ کرتے ہیں اور کہ وہ بھی عورتوں کے حقوق کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. یہ ایک نعرہ ایک پورے منشور کو جس کی بنیاد پہ عورت آزادی مارچ کھڑی ہوئی ہے اس کو نہیں رد کر سکتا. اور بلکہ اگر آپ اس کو کانٹیکسٹ میں دیکھیں، میرا جسم میری مرضی کو، تو یہ مغرب کی بات نہیں ہے، یہ بالکل پاکستان اور ساؤتھ ایشین کانٹیکسٹ میں بھی اپلائی ہوتی ہے. کیوں نہیں کہ عورت کی مرضی اس کے جسم پہ پاکستان کے کانٹیکسٹ میں؟ اور کیوں نہیں ہم بات کر سکتے سوسائٹل انجسٹسز کی؟ کیونکہ مردوں کو لگتا ہے کہ یہ فحاش ہے، اور اگر ان کو یہ لگتا ہے فحاش ہے تو پھر ان کو ان پہ ذمہ داری آتی ہے کہ وہ رسپانسبلٹی لیں کہ آج کے بعد ایسے کوئی انجسٹسز سوسائٹی میں نہیں ہوں گے تو ہم بھی ایسی بات نہیں کریں گے. اچھا نور صاحب، انفیکٹ یہ جو مارچ ہونے جا رہا ہے اس سے تاثر کیوں مل رہا ہے کہ شاید مردوں کے خلاف ہے؟ یقینی طور پہ آپ اس معاشرے میں حق لینا چاہ رہی ہیں اور شاید حق دینا بھی ان مردوں نے ہے، تو ایک بڑی انکلوسیو اپروچ ہونی چاہیے تھی نا. رادر یہ کہ اس مارچ میں تو آپ مردوں کو بھی شرکت کی دعوت دیتی اور وہ مردوں نے اسد دیکھیں بھائی، آپ ان کو ایجوکیٹ کیسے کریں گے یار؟ ان کو کیسے بتائیں گے کہ آپ ہمارے کچھ حقوق ہیں؟ یہی تو مسئلہ ہے، پیدر شاہی مردوں کے خلاف مارچ نہیں ہے. اس سے تاثر تو یہی مل رہا ہے کہ شاید یہ مردوں کے خلاف ہونے جا رہا ہے. بات کر لوں وہی ہوگا کہ جی دو مرد حضرات are talking over a lady also, but وہ شاید اسی لیے ہے شرازی صاحب کہ شاید مرد کو حق نہیں دینا. جو سارا عورت مارچ کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ یہ جو حقوق ہیں ان کو از خود حاصل کیا جا رہا ہے، یہ حق ان کو کوئی مرد دے نہیں سکتا. لیکن میں I'll defer to نور اجاز صاحبہ. جی نور. دیکھیے افتخار صاحب، اسد صاحب آپ سے بھی سوال، جب آپ پیدا ہوئے تھے کیا آپ کی ذات کو یہ ڈر تھا کہ آپ کو زندہ گاڑ دیں گے؟ کیا آپ جب بچے تھے گھر سے نکلتے تھے کیا آپ کو ڈر تھا کہ کوئی بھی آدمی آ کے آپ پہ جسمانی تشدد کر سکتا ہے؟ کیا یہ ڈر آپ کو تھے جو آج کی بچیوں کو ڈر ہیں، جو آج ہمارے گھریلو ہماری والدین، ہماری مدرز کو، ہماری سسٹرز کو، ہماری بیٹیوں کو ڈر جو سامنے آتے ہیں ان کے، کیا یہ آپ کو تھے؟ کیا یہ اسد کو ہیں؟ نہیں. ہم مردوں کے خلاف مارچ نہیں کر رہے، ہم پیدر شاہی کے خلاف مارچ کر رہے ہیں، اس آئیڈیالوجی کے خلاف مارچ کر رہے ہیں کہ مردوں نے ہی ہمیں حقوق دینے ہیں. کیوں نہیں ایسا ہوتا کہ خواتین کو بھی آپ لیڈرشپ میں لائیں؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا جب شیری رحمان صاحبہ سینٹ میں بات کر رہی تھیں تو کیوں ایسا ہوا کہ ایک مولوی صاحب بیچ میں ان کی بات انٹرپٹ کری جا رہے تھے؟ کیوں نہیں ہم مائک پاس آن کر رہے عورتوں کو؟ سوالات یہ ہیں اور یہ سوالات پوچھنے کی ضرورت ہے. مرد آئیں، ہم چاہتے ہیں وہ یکجہتی دکھائیں مارچ کے ساتھ، لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ اس یکجہتی میں وہ عورتوں کو بولنے دیں. یہ ضروری نہیں ہے اور ہم اس بات کو رد کرتے ہیں کہ مرد ہمارے لیے بولیں. مرد ہمارے لیے تب تک بولیں جہاں پہ وہ ہمارے ساتھ یکجہتی دکھا سکتے ہیں اور وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہ ساری جو سوسائٹی میں مسائل ہیں عورتوں کے لیے وہ ہمارے شانہ بشانہ چل کے ختم کر سکیں گے. لیکن نور صاحب، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ مادر ملت سے لے کے اس کے بعد ملک میرے خیال میں اسلامی دنیا میں اور دیگر کئی ممالک میں پہلا ملک ہے جہاں پہ خاتون پرائم منسٹر بنی،
جہاں پہ خاتون اسپیکر قومی اسمبلی بنی, جہاں پہ خاتون وزیر خارجہ کے عہدے پہ فائز رہیں, اور دیگر کئی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ آج خواتین بطور سربراہ کام کر رہی ہیں. تو صورتحال اتنی تو میرے خیال میں خراب نہیں ہے, بلکہ جب امریکہ جیسے ملک میں ہیلری کلنٹن صاحبہ الیکشن لڑ رہی تھیں, پچھلا الیکشن, اور وہاں پہ بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ شاید ابھی امریکی عوام کسی خاتون کو بطور صدر ایکسیپٹ کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے. تو اتنا ایک بڑا ایڈوانس کنٹری جو دنیا کی بہت بڑی طاقت ہے, وہاں پہ بھی مائنڈ سیٹ تو یہی پریویل کر رہا ہے نا. لیکن پاکستان کے اندر بہرحال آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ اس وقت پیپلز پارٹی کا چیئرمین, کئی وفاقی وزراء اپریشیٹ کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بالکل یہ خواتین کا حق بنتا ہے, ان کو آنا چاہیے آگے اور اپنے حقوق کی جنگ لڑنی چاہیے. ایک چھوٹا سا بریک لے لیں, میرے خیال میں ایسا بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. لینے کے بعد نور صاحب جواب بھی لیں گے, رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات ہو رہی تھی عورت مارچ پہ. ہمارے ساتھ ہیں ماہر قانون نور اجاز چودھری صاحبہ. نور صاحبہ, ابھی شرازی صاحب نے ایک دلچسپ سوال پوچھا کہ پاکستان ہی ہے جہاں مادر ملت تھیں, آپ کی پہلی جو خاتون تھیں جو وزیر اعظم منتخب ہوئی تھیں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ, وہ انہی کا ملک ہے. لیکن یہ وہی ملک ہے جہاں مادر ملت کے ساتھ الیکٹورل ریگنگ ہوئی تھی, جہاں گجرانوالہ کے ایک بہت مشہور سیاستدان نے جس طرح کی باتیں کی تھیں ان کے بارے میں وہ سب کے سامنے ہے. ایوب خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ تھی کہ اگر یہ مادر ملت ہیں تو شاید ان کو اسی طرح بیہیو کرنا چاہیے, وہ شاید کسی مرد سیاستدان کے بارے میں, کسی مرد سیاسی مخالف کے بارے میں نہ کہا کرتے. جو اسلامی جمہوری اتحاد نے محترمہ کے خلاف کیمپین کی یا نصرت بھٹو صاحبہ کے متعلق فیبریکیٹڈ تصویریں واضح کی تھیں, وہ بھی ہماری تاریخ کا حصہ ہے. تو اس بات پر اتفاق کرتے ہوئے کہ کافی ایکسٹراڈنری خواتین سامنے آئی ہیں, ان کے خلاف جو تنقید ہوئی یا جو کیمپینز ان کے خلاف چلتے تھے وہ زیادہ تر ان کے جینڈر کے ساتھ جڑے ہوتے تھے. کیا رائے رکھتی ہیں؟ اس بات سے تو میں بالکل متفق ہوں, لیکن اس سے پہلے میں افتخار صاحب کا جواب دینا چاہوں گی. جب انہوں نے کمپیئر کیا ہمیں ویسٹ سے, افتخار صاحب بات دراصل اتنی ہے کہ ویسٹ کے مسائل الگ ہیں, اور نہ اگر ہم اپنے آپ کو ویسٹ سے کمپیئر نہیں کر رہے خواتین ہوتے ہوئے جو کہ مارچ کر رہی ہیں 8 مارچ کو, تو مردوں کو بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنا 1973 کے آئین کے تحت جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ انفورس کرانا چاہ رہے ہیں. یہ بالکل دو الگ چیزیں ہیں. آئینی حقوق مانگنا جو کہ ہمارے ملک کا ہے وہ ایک بالکل الگ چیز ہے, اور اس کے تحت ہم چاہتے ہیں کہ آج جو ہماری جینڈر کی بیسس پہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوتی ہیں وہ ختم ہوں. ہم یہ بالکل بھی نہیں چاہتے کہ آپ ہمیں ویسٹ سے کمپیئر کریں, یا ہم نہیں چاہتے کہ ہم راتوں رات ویسٹرن بن جائیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں رہتے ہوئے, ہمارے نارمز میں رہتے ہوئے آپ ہمارے لیے حالات بہتر کریں. یہ بہت ڈفرنٹ چیز ہے اس بات سے جو مرد ہماری تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ تو ویسٹرن پروپیگنڈا لا رہی ہیں, آپ لوگ تو ویسٹ کی بات کرتے ہیں. ایکول رائٹس مانگنا ویسٹرن بات نہیں ہے, یہ ہمارا آئینی حق ہے. صحیح. لیکن نور صاحبہ, کیونکہ آپ نے 1973 کا آئین کی بات کی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ آئین کے اندر تو بڑے واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ہر شہری کی جان و مال کا تحفظ اور اس کو دیگر بنیادی سہولتیں فراہم کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے. تو ریگارڈلیس کہ آپ خاتون ہیں, بٹ مردوں کو آپ کو لگتا ہے کہ کہیں مل رہے ہیں؟ مرد بیچارے بھی تو حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں. تو پاکستان کے اندر مردوں کے لیے بھی تو اتنی آئیڈیل صورتحال نہیں ہے آپ کے خیال میں؟ لگتا ہے کہ نہیں, مردوں کو کافی کچھ مل چکا ہے. جو مرد ہیں نا, جو ولنریبل مرد ہیں نا, ان کے لیے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اچھا, ہم بالکل ان کے لیے بھی بات کر رہے ہیں جو وہ مرد ہیں جن کو منیمم ویج نہیں ملتی. ہم ان مردوں کے لیے بھی بات کر رہے ہیں جو کہ ہزارہ ہیں. ہم ان مردوں کے لیے بھی بات کر رہے ہیں جو کہ مارے جاتے ہیں کسی بھی قسم کی وار ریلیٹڈ سچویشن میں. ہم ریفیوجیز کی بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں, بات صرف خواتین کی نہیں ہے, بات حقوق کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب آپ کہتے ہیں کہ جی مرد بھی بیچارے ہیں, آپ دیکھیں ذرا کہ ابھی میں نے آپ کو جو پہلے اگزامپل دی تھی, آپ کو وہ ڈر نہیں ہے آج جو کہ ہمیں ڈر ہے. میں ابھی سڑک پہ اگر اکیلی نکلتی ہوں تو مجھے زیادہ ڈر ہے, مجھے 10 مرد دیکھیں گے, آپ کو کوئی مڑ کے نہیں دیکھے گا. اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں جو شرازی صاحب کا سوال ہے اسی پر ذرا فالو اپ کروں گا نور صاحبہ, کہ جو عورت مارچ ہے, آپ نے کہا کہ اس کا جو مقصد ہے وہ خود مختاری ہے. جب مارچ ہو جائے گی تو اس کے کون سے گولز ہیں جو وہ چاہتی ہے کہ ہمیں حاصل ہوں؟
دیکھیں گولز تو بہت سارے ہیں. گولز تو عورت مارچ کے بہت زیادہ. لینڈ ریفارم ہے, جیسے کہ لینڈ ریفارم عورت مارچ کے منشور کا حصہ ہے. لینڈ ریفارم اسلام آباد میں عورت آزادی مارچ کا بالکل منشور کا حصہ ہے. لیکن میں یہ کہنا چاہوں گی کیونکہ بہت زیادہ 8 تھیمز ہیں, اس کے اندر بھی اتنی زیادہ ڈیمانڈز ہیں, میں کچھ چند امپورٹنٹ پہ ٹچ اپ آن کرنا چاہوں گی جو کہ مجھے پتہ ہے کہ ریزونیٹ کریں گے مرد حضرات کے ساتھ بھی, کیونکہ سب سے پہلے یہی سامنے آئے تھے ان باتوں پہ لڑنے کے لیے, ان باتوں پہ پروٹیسٹ کرنے کے لیے. سب سے پہلی چیز, ہماری بچیوں کے خلاف کوئی بھی سیکشل اسالٹ نہ ہو, اور اگر ہو تو افیکٹو انکوائری اسی وقت ہو اور اسی وقت افیکٹولی کنکلوڈ کی جائے. سب سے پہلے جب زینب کا کیس ہوا تھا قصور میں, اس 7 سال کی معصوم بچی کا کیس ہوا, تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ یکجہتی دکھانے مرد ہی آئے تھے. تو میرا یہ ماننا نہیں ہے کہ وہ منشور سے ڈس ایگری کرتے ہیں, میرا یہ ماننا ہے کہ بس ایک پلیک کارڈ کے پیچھے چھپ گئے. پہلی چیز. دوسری چیز, کشانہ شیلٹر ہوم کی پھر سے بات کرتی ہوں. کشانہ شیلٹر ہوم میں جو ہوا اس کے خلاف ہم بات کر رہے ہیں. تیسری سب سے ضروری چیز, جنسی ہراسے کا جو قانون آیا تھا 2010 میں, اس کے تحت اب کرنٹلی یہ ریکگنیشن نہیں ہے کہ ایک عورت جس کا کانٹریکٹ نہیں ہے وہ امپلائی نہیں ہے. آج کل یہ انڈرسٹینڈنگ ہے اس قانون کی. ہم یہ مانتے ہیں کہ نہیں. پارلیمنٹ نے جب یہ قانون پاس کیا تھا, عشرت صاحبہ کا بلکہ بیان تھا, پارلیمنٹری ڈیبیٹ کھول کے کوئی بھی دیکھ لے, کہ یہ قانون تو اس کپاس چننے والی خاتون کے لیے بھی ہے جو اکیلی نکلتی ہے کام کرنے کے لیے. تو ہمارا یہ ماننا ہے کہ آپ اس جنسی ہراسے کے قانون میں کے زمرے میں سب کو لے کے آئیں, ہر اس عورت کو جو انفارمل سیکٹر میں کام کرتی ہے. 60% خواتین آپ کی انفارمل سیکٹر میں کام کرتی ہیں, کیسے آپ رد کر سکتے ہیں ان کی اس رائٹ کو کہ ان کو جنسی طور پہ ہراساں نہ کیا جائے ان کا. بالکل. اور اس طرح تو اگر آپ یہ کر رہے ہیں تو پھر تو آپ جینڈر گیپ انکریز کر رہے ہیں. اس طرح اگر آپ کر رہے ہیں تو پھر آپ عورتوں کے لیے تو کوئی جگہ ہی نہیں چھوڑ رہے پاکستان میں کہ وہ آ کے وہ خود مختاری کی بنیاد پہ اپنا کام اپنی مرضی سے کر سکیں. ایڈوکیٹ نور اعجاز چودھری صاحبہ, بہت بہت شکریہ شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا, اور اس بہت اہم ایسپیکٹ پر اس طرح آپ نے نمایاں کیا کہ اس کے کیا کیا ایسپیکٹس ہیں. بہت بہت شکریہ. اگلے سے میں بات کریں گے کرونا وائرس کی, اور بین الاقوامی سطح پر کیا کیا جا رہا ہے, یہاں کیا کیا جا رہا ہے. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کریں گے پاکستان میں صحت کے شعبے کے حوالے سے اور کرونا وائرس کے ایپیڈیمک کے حوالے سے. ہمارے ساتھ ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب. ان کا تعلق ہے ایسوسیشن آف فزیشنز آف پاکستانی ڈسینٹ آف نارتھ امریکہ, اور وہ چیئرمین ہیں اپنا میرٹ کمیٹی کے. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا وقت ہمیں دینے کا. یہ بتائیے گا کہ جو بار بار ایک ریسیوڈ وزڈم ہے کرونا وائرس کے متعلق, کہ آپ اس کا جو سب سے اچھا ایک پریونٹیو میجر ہے وہ ہے کہ آپ ہاتھ دھوئیں, کنسسٹنسی سے دھوئیں, اور یہ جو باقی آپ کو کچھ میتھڈ نظر آ رہے ہیں ان کا شاید پیچھے ان کے امپیریکل ڈیٹا نہیں ہے. کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ جی بالکل, بہت شکریہ مجھے آپ نے انوائٹ کیا. جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ واقعی اس وقت تو پوری دنیا میں ہر ملک میں, میں امریکہ میں ہوتا ہوں, وہاں پہ بھی کیسز دریافت ہوئے ہیں اور ڈیتھس بھی ہوئی ہیں. آئی تھنک پاکستان اس لحاظ سے بہتر ہے کہ یہاں بھی کوئی ڈیتھ نہیں ہوئی, اور نمبر آف جو کرونا وائرس انفیکٹڈ پیپل ہیں وہ کم ہیں. تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کافی اچھی حکمت عملی ہے فیڈرل منسٹری کی. لیکن جیسے کہ آپ نے کہا کہ یہ پریونشنز جو ہے اس کا ہے, اس وقت تک ابھی کوئی اس کا علاج نہیں ہے, کوئی اینٹی بایوٹکس نہیں ہے, کوئی اینٹی وائرل ٹریٹمنٹ بھی نہیں ہے اس کا. تو اس لیے ظاہر ہے کہ لوگ, اور ویکسین بھی نہیں ہے, تو لوگوں کا کنسرن اپنی جگہ بجا ہے. تو اس وقت تک یہی چیزیں جو ہیں یہ ہیلپ کرتی ہیں کہ آپ ہاتھ دھوئیں, واش کریں, 20 سیکنڈ تک صابن استعمال کریں, اور ایک دوسرے کو آج کل مصافحہ کرنے سے ہمارے ظاہر کلچر کا حصہ ہے, بغل گیر بھی ہوتے ہیں اور مصافحہ بھی کرتے ہیں. تو وہ اس وقت احتیاط کی جائے اور وہ نہ کیا جائے. تو وہاں پہ ویسٹ میں کہتے ہیں جی فسٹ پمپنگ, آپ مٹھی کو ہلا لیں یا کونے ملا لیں, یا مطلب پرہیز کریں زیادہ کانٹیکٹ میں آنے سے. لیکن ڈاکٹر صاحب انفیکٹ جو
جو اسکیل آف پینک ہے آپ کے خیال میں وہ کچھ زیادہ نہیں لگتا؟ کیونکہ جو ڈیتھ ریٹ ہے بہرحال کہا جا رہا ہے شاید کہ 2% کہیں 5% ہے، تو جو اس کے حوالے سے پینک پھیلا ہے پوری دنیا میں وہ لگتا ہے کہ آؤٹ آف پروپورشن ہے، کچھ زیادہ نہیں ہو گیا کہ وائرس اتنا خطرناک شاید نہیں ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ امریکہ کے اندر لوگ فلو سے ہزاروں لوگ ہر سال مر جاتے ہیں، بٹ اس وقت جو کرونا ہے وہ شاید اس کو تو ایک بہت بڑی بلا کے طور پہ پیش کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ بالکل صحیح ہے. اس میں میں سمجھتا ہوں کہ سنسنی خیزی جو کچھ آئی وڈ سے غیر ذمہ داری صحافت کا حصہ ہے کچھ حلقوں میں، یہاں پہ بھی باہر بھی ایک سینسیشنلزم، ایک سنسنی خیز، تو وہ ٹھیک نہیں ہے. کیونکہ جس طرح آپ فرما رہے ہیں کہ وہ حقائق یہی ہیں کہ یہ اتنا خطرناک نہیں ہے، اتنا ڈیڈلی نہیں ہے جتنے کہ فلو فار ایگزامپل ہے، اور بھی بہت ساری میڈیکل ڈیسیژن میکنگ، ایون ڈاکٹرز کی غلطیوں کی وجہ سے جو ڈیتھ ہوتی ہے، جو روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں ان کی جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ کہیں زیادہ ان سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ ایک تھوڑا سا ایک نئی چیز ہے تو وہ بھی ایک، اور اس کے بارے میں ہمیں پورا پتہ نہیں ہے، ویکسین نہیں ہے، ٹریٹمنٹ نہیں ہے، تو وہ ایک یہ انڈرسٹینڈیبل ہے کہ کیوں اتنا کنسرن. یہ ڈاکٹر صاحب اسی نقطے پہ آپ نے کہا کہ فی الحال اس بیماری کی کا جو علاج ہے وہ ابھی تک اس پر کوئی اس طرح وہ ڈسائفر نہیں ہو سکا، لیکن یہ بتائیے گا کہ جو 50,000 لوگ، یہ ایک ہمیں نمبر بتایا جا رہا ہے، مختلف رپورٹس ہیں، 50,000 لوگ جن کو کامیاب طور پر ٹریٹ کر دیا گیا ہے، اس ٹریٹمنٹ میں کیا تھا؟ وہ سپورٹیو، ہم اس کو کہتے ہیں سپورٹیو ٹریٹمنٹ، میننگ کہ جی اگر بخار ہے تو اس کو ٹائلینول دی اور طریقے دیے کہ بخار کم ہو جائے. اگر ان کو ڈی ہائیڈریشن ہے تو ان کو فلوئڈ دیا گیا، ان کو ڈرپ لگائی گئی، اور پلس ان کو ایک پروٹیکٹڈ انوائرمنٹ میں رکھا گیا. تو آل دیز آر، اگر بلڈ پریشر زیادہ تھا تو اسے کم کیا گیا. جو بھی اس کو کہتے ہیں یا سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ یا سپورٹیو ٹریٹمنٹ، تو وہ ایک ٹریٹمنٹ. میں جب کہہ رہا ہوں کہ اس کا ٹریٹمنٹ نہیں ہے تو وہ میں ایک خاص دوائی کی بات کر رہا ہوں کہ جو جا کے اس وائرس کو اٹیک کرے اور پھر اس کو کل کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اچھا سیگوے ہے کہ جو یہ جو ساری ہم بات کر رہے ہیں اس وقت، یہ ہائی لائٹ کرتی ہے پرائمری کیئر کو، جس کے لیے ہم آئے امریکہ سے، ہماری آرگنائزیشن آئی، کہ کتنی امپورٹنٹ فیلڈ ہے فیملی پریکٹس اینڈ پرائمری کیئر. بہت سارے لوگوں کو یہ ڈفرینس کا بھی نہیں ہے کہ بالکل یہ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ جو آپ ایک کانسیپٹ لے کے فیملی میڈیسن کا، تو یہ ہے کیا ڈاکٹر صاحب؟ اس کے نتیجے میں آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ پاکستان کے لوگوں کی زندگیوں میں کیا ایسا آپ انقلاب لانا چاہ رہے ہیں؟ وہ پروگرام ہے کیا آپ نے؟ جی تو بالکل وہ اتفاق سے پاکستان میں ماشاءاللہ بہت ہی ذہین اور زبردست ڈاکٹرز ہیں، اور وہ ہر طرح کی کیپیبلٹی رکھتے ہیں. لیکن ایک سسٹم کا تھوڑا سا سمجھتا ہوں کہ غلط سمت یہ ہو گئی کہ اسپیشلائزیشن بہت زیادہ ہے. کارڈیالوجسٹ ہیں، آفتھلمالوجسٹ ہیں، لنگ کے ڈاکٹر ہیں، جگر کے ڈاکٹر، ہر طرح کے. لیکن پرائمری کیئر جو فیملی پریکٹس کا اتنی ڈیولپ پاکستان میں نہیں ہو سکی. اسی کی وجہ سے عوام الناس کو، جو جنرل پبلک ہے، اس کو نہیں پتا کہ فیملی پریکٹس کی کیا امپورٹنس. فیملی پریکٹس ایک فل اسپیشلٹی ہے، جس طرح کارڈیالوجی ایک اسپیشلٹی ہے، نیورولوجی، میں خود نیورولوجسٹ ہوں اور اسٹروک اسپیشلسٹ ہوں. اسی طرح فیملی پریکٹس ایک اسپیشلٹی ہے، ایک پورا ڈسپلن ہے جو کہ ایک پوری فیملی کو ٹریٹ کرتا ہے، انسان کو ایک ایز اے ہول ٹریٹ کرتا ہے. جس طرح آپ کارڈیالوجسٹ تو صرف دل کو ٹریٹ کرے گا، نیورولوجسٹ برین کو، تو جو فیملی پریکٹیشنر ہے وہ پوری باڈی کو ٹریٹ کرتا ہے، اور وہ فرسٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے. پرائمری کیئر اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے آتا ہے، سب اسپیشلسٹ سے پہلے آتا ہے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک فقدان رہا ہے یہاں پہ 70-80% پرائمری کیئر فیملی پریکٹس اسپیشلسٹ ہونے چاہیے، اور پھر جو ہے وہ ریفر کریں ایک اسپیشلسٹ کو. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں تو ایسا کوئی کانسیپٹ ہے ہی نہیں، سر ایسے کوئی ایگزسٹ ہی نہیں. یہی ہم نے جب چونکہ جو اپنا میرٹ ہے، پچھلے 13 سالوں سے میں پاکستان پچھلے 4-5 سالوں سے آ رہا ہوں، ہم نے نیورولوجی میں کام کیا، اسٹروک میں کام کیا. لیکن پچھلے 1-2 سالوں سے یہ جو نئی گورنمنٹ پرائم منسٹر عمران خان کی ہے، ان کی ترجیحات میں یہ ایک چیز شامل ہے
کہ پرائمری کیئر اور فیملی پریکٹس کو فروغ دیا جائے. تو وہ جب ہماری بات ہوئی ہائر ایجوکیشن کمیشن کے طارق بنوری صاحب نے بڑا اس میں تعاون کیا. انہوں نے کہا ہم آپ کے ساتھ کولیبریٹ کریں گے. اسی طرح فیڈرل منسٹر ظفر مرزا نے کہا. تو یہ ہم نے ایک ان کے تعاون سے, ان کا بڑا تعاون تھا. پھر پرنسپل جو وائس چانسلر ہیں راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے پروفیسر عمر صاحب, انہوں نے بہت تعاون کیا. انہوں نے کہا جی ہم تو فیملی پریکٹس میں بالکل تیار ہیں کام کرنے کے لیے, تو آپ ہمارے ہاں یہ کانفرنس کریں. تو اس لیے یہ کانفرنس ہائر ایجوکیشن کمیشن, فیڈرل ہیلتھ منسٹری اور راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی کے تعاون سے راولپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ہوئی. اور 2 دن میں سارے جو ملک سے کنسنسس بنانے کے لیے جتنے فیملی پریکٹیشنر تھے, جتنی فیملی پریکٹس کی تنظیمیں ہیں, تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ فیملی پریکٹس کے اسپیشلسٹ نہیں ہیں, کم ہیں, اور ایک پوری ایک موومنٹ نہیں ہے, مین سٹریم نہیں ہے. تو وہ سب آئے, وہ سب کام کرنا چاہتے ہیں. وائس چانسلرز آئے, ہیلتھ سیکرٹریز آئے, منسٹر آئے. تو ہم نے 2 دنوں میں یہی ورکنگ سیشن کر کے ایک اب اس کا وائٹ پیپر تیار کیا جائے گا. اور ہیلتھ منسٹر جو ظفر مرزا ہیں, انہوں نے کل ہمارے ساتھ میٹنگ کی. آج ایکچولی ابھی میں پرائم منسٹر ہاؤس سے ہمارا پورا ڈیلیگیٹ ڈاکٹر ناہید عثمانی جو ہیں وہ ہماری چیئر ہیں, پریزیڈنٹ ہیں اپنا کی, اور دانش بھٹی جو میرے کو چیئر ہیں, ہی واز دا مین پرسن جنہوں نے اس کانفرنس کو سارا آرگنائز کیا, ڈیزائن کیا HEC کے ساتھ. تو ہم سب, ہمارا گروپ جو ہے وہ ملنے گیا تھا. پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ بالکل بڑے خوش ہوئے, کہنے لگے یہ آپ نے صحیح کام کیا, اور ہم بڑا تھینکفل ہیں اپنا کہ وہ اس موقع پہ یہ چیز کرنا چاہتی ہیں. انہوں نے ظفر مرزا صاحب کو ہدایت دی کہ بھئی آپ جو ہے نا ان کے ساتھ پورا تعاون کریں اور اس چیز کو آگے چلائیں. انفیکٹ وہ ریکوائرڈ جو اس طرح کے پروفیشنلز ہیں وہ اویلیبل ہیں آپ کے خیال میں, یا پروڈیوس کرنے پڑیں گے؟ اس حوالے سے کسی قسم کی کوئی قانون سازی کی ضرورت بھی ہے؟ کیونکہ یہاں تو گلی محلے میں بھی ڈاکٹرز بیٹھے ہیں, وہ ایک وقت میں سرجری بھی کر رہے ہیں, وہ دل کا علاج بھی کر رہے ہیں, وہ گردوں کا علاج بھی کر رہے ہیں, وہ جگر کا علاج بھی کر رہے ہیں. تو اس پریکٹس کو پھر کیسے گورنمنٹ نے اس اینڈ پہ بھی سوچا؟ جی بالکل سوچا. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان میں بھی جس طرح خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں پروفیسر جلیل ہیں, وہ ہیں, پھر ناصر شاہ ہیں یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز میں, اور بڑے ایسے آغا خان یونیورسٹی کی ٹیم آئی تھی, انڈس میں یہ ڈپارٹمنٹ ہے انڈس ہاسپٹلس کی, ان کی ٹیم آئی ہوئی تھی, شفا میڈیکل کالج کی. تو ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی تیار ہیں کورسز کرنے کے لیے, اور اپنا بھی تیار ہے کہ ان کے ساتھ مل کے WHO کا ایک کورس ہے 1 سال کا, جو کہ ہم ان کے ساتھ مل کے ریویو کریں گے اور ایک یونیفائڈ کورس تیار کریں گے, تاکہ جتنے بھی جنرل پریکٹیشنر اس وقت جس طرح آپ نے بتایا ان کو ٹریننگ دی جائے گی. تو وہ 1 سال کی ٹریننگ ہوگی. اس کے علاوہ بھی CPSP نے جو MCPS اور FCPS فیملی میڈیسن میں شروع کیا ہوا ہے, اس کو ہم پروموٹ کریں گے, تاکہ جلد سے جلد اس میں نرسنگ کا بھی شعبہ تھا. جو ہماری کانفرنس ہے اس میں ایک پورا سیشن نرسنگ پہ تھا, اور جو آغا خان سے رفعت جان اور باقی نرسنگ کے جو جتنے لیڈرشپ ہے یہاں سے, ہم اسپیشلی امریکہ سے جو ایک نرس ہیں ان کو لے کے آئے تھے یہاں پہ, اور انہوں نے وہ نرسنگ سیشن کنڈکٹ کیا. صحیح. تو ڈاکٹر صاحب, آپ عمران خان صاحب کی پرائم منسٹر کی بات کر رہے ہیں, تو اسٹنٹڈ گروتھ کے حوالے سے بھی وہ بڑے سینسیٹیو ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس ایریا کو ایڈریس کرنے کے حوالے سے بھی یہ جو آپ کی تنظیم ہے کوئی پاکستان کو ہیلپ کر سکتی ہے؟ اگین بالکل, جو نئی جنریشن اس کے حوالے سے سب سے بڑے کنسرنز یہی ہیں, اور بالخصوص وہ جو ریموٹ ایریاز ہے, بالخصوص سندھ ہو یا پھر ساؤتھ پنجاب ہو, جس طرح کے دیگر, وہاں پہ تو بڑا ایشو ہے یہ. جی. تو اس کا میں عرض کروں کہ یہاں پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اچھی بات یہ ہے کہ جتنا چاہے سول ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, CPSP ہے, وہ سب اس چیز پہ بہت, ایون آرمی میڈیکل کور, نمس نیشنل یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز, ان کے وائس چانسلر آئے ہوئے تھے ڈاکٹر عمران مجید. تو آج ہماری MOU سائن ہوا سرجن جنرل سے, خاور رحمان سے, جو آرمی میڈیکل کور کے, اس میں یہی بات ہوئی کہ فیملی پریکٹس کو کس طرح سے فروغ دیا جائے. تو ہر جگہ جن لوگوں سے ہم ملے تو یہ بات سامنے آئی کہ ڈاکٹرز اور نرسز کی تعداد کم ہے پاپولیشن کے مقابلے میں.
تو اس کا حل یہ ہے کہ ان کے ساتھ ایک پوری ٹیم ہونی چاہیے. جو بیسک ہیلتھ یونٹ میں اگر ایک ڈاکٹر ہے تو اس کے ساتھ 4-5 لوگ جو نیوٹریشن پہ کام کریں اسٹنٹڈ گروتھ کے لیے, جو فارماسسٹ ہو, اور باقی جو لیڈی ہیلتھ وزٹرز ہیں جتنے بھی, وہ ایک پوری ٹیم ہو تاکہ یہ اس کا پارٹ ہے. نیوٹریشن آپ نے جس طرح کہا یہ بالکل پرائمری کیئر کا اور فیملی پریکٹس کا ایک لازمی حصہ ہے, لازمی جزو ہے. تو ہر جگہ الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ دس از دا رائٹ ٹائم. پاکستان میں اس کی اویئرنیس ذرا کم ہو رہا ہے, تو اسی پر ذرا کلوز کرتے ہیں. ڈاکٹر شاہد رفیق صاحب, بہت بہت شو میں شامل ہونے کا, اپنا قیمتی وقت دینے کا. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. مجھے اور افتخار شرازی صاحب کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے ذریعے, اور اجازت دیں کل تک. خدا حافظ.